यार दाऊद, बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इतनी तेज बारिश में सड़कें बिल्कुल बंद होंगी। तुम सुबह चले जाना। आखिर ऐसे भी क्या जल्दी है? शाहज़ेब ने हाथ में पकड़ा कॉफी का मग मेज पे रखते हुए अपने दोस्त को रोकने को एक बार फिर कोशिश की, जो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाने जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। बाहर बादल उस जोर से गरज रहे थे कि कमरे की खिड़कियां थरथरा रही थीं। यार शाहज़ेब, तुम जानते हो कि दादी अम्मा मेरी वापसी का इंतज़ार कर रही होंगी। ऊपर से उनकी तबीयत भी पिछले 2 दिनों से नासाज है। मैं उन्हें इस मौसम में अकेला नहीं छोड़ सकता। दाऊद ने अपनी घड़ी पे वक्त देखते हुए जवाब दिया। रात के 11 बज रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। भाई, तुम्हारी मर्जी, मगर ज़रा संभल के जाना। मोटरवे पे फिसलन बहुत हो गई है। शाहज़ेब ने उसे रुखसत करते हुए कहा। दाऊद ने एक सरसरी सी मुस्कुराहट दी और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने इमारत से बाहर कदम रखा, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। उसने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक बंद की और तेजी से गाड़ी में जा बैठा। वाइपर्स पूरी रफ्तार से चल रहे थे, मगर फिर भी सामने का मंजर धुंधला सा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। शहर की रोशनियां बारिश के पानी में अक्स बनकर अजीब सा समा पैदा कर रही थी। दाऊद का ध्यान सिर्फ सामने सड़क पर था। वो गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं रख रहा था, क्योंकि हद निगाह बहुत कम थी। रेडियो पर कोई धीमी सी धुन बज रही थी, जो इस खामोशी में थोड़ी थकन कम कर रही थी। अभी वो मेन रोड के एक मोड़ पर पहुंचा ही था कि अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में एक साया लहराया। ये क्या था? उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। सामने से एक लड़की, जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी, लड़खड़ाते हुए बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसके बाल भीगे हुए थे और वो बदहवासी सी लग रही थी। ओ खुदाया! दाऊद ने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पांव रखा। गाड़ी के टायर सड़क पर जोर से चिंगारे और गाड़ी एक झटके के साथ ऐन उस लड़की के कदमों से चंद इंच दूर रुक गई। दाऊद का सांस सीने में अटक गया। चंद सेकंड तक वो अपनी जगह साकित बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो भी एक बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बचा है। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। बारिश उसे लम्हों में भिगो चुकी थी। वो लड़की वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिरी हुई थी और जोर जोर से हाँप रही थी। आप ठीक हैं? आप पागल हो गई हैं क्या? इस तरह कोई सड़क के बीच में आता है? दाऊद ने गुस्से और घबराहट के मिले जुले लहजे में कहा। लड़की ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा दर्द से जर्द हो रहा था और वो अपने पेट को दोनों हाथों से थामे हुए थी। उसकी आंखों में शदीद तकलीफ और खौफ की लहर थी। बचाएं, प्लीज, मेरा बच्चा! वो मामुश्किल इतना ही कह सकी, और इससे पहले कि दाऊद कुछ मजीद पूछता, उसकी आंखें बंद हुई और वो वहीं सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर गई। दाऊद के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने झुककर उसे देखा तो मालूम हुआ कि वो हामला है। उसे फौरन एहसास हुआ कि मामला संगीन है। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसने बिना सोचे समझे उसे सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से उठाकर गाड़ी की पिछली निश्त पर लिटा दिया। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूँ। वो हड़बड़ाता हुआ, हालांकि वो लड़की होश में नहीं थी। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब उसके जहन में दादी या घर नहीं था, बस ये था कि किस तरह इस लड़की और इसके बच्चे की जान बच जाए। करीब ही एक निजी अस्पताल था। उसने गाड़ी वहीं जाकर रोकी। स्टाफ जल्दी इधर आए, इमरजेंसी है। दाऊद ने गाड़ी से उतरते ही आवाज़ लगाई। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ आए। लड़की को फौरन अंदर ले जाया गया। दाऊद भी उनके पीछे भागा, मगर लेबर रूम के दरवाजे पर उसे रोक दिया गया। सर, आप बाहर इंतजार करें, डॉक्टर मुआयना कर रही है। एक नर्स ने उसे टोका। दाऊद वहीं राहदारी में मौजूद बेंच पर बैठ गया। उसके कपड़े गीले थे, उसके बालों से पानी टपक रहा था, मगर वो इन सब बातों से बेनियाज बस उस बंद दरवाजे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। तकरीबन आधे घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर निकली। उनके चेहरे पर थकन और संजीदगी थी। आप उनके शौहर हैं? डॉक्टर ने सीधा सवाल किया। दाऊद एक पल के लिए हिचकिचाया। जी नहीं, मैं तो बस उसे सड़क पर बेहोश देकर यहाँ लाया हूँ। क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने लंबी सांस ली। हालात ठीक नहीं है, मरीजा का 7वां महीना चल रहा है और सदमे या शायद किसी चोट की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। अभी इसी वक्त ऑपरेशन करना होगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। हमें आपके साइन चाहिए होंगे। मगर मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, दाऊद ने हैरत से कहा। देखिए साहब, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। अगर हमने देर की तो ये लड़की दम तोड़ देगी।
اگر آپ انسانیت کے ناطے سے یہاں لائے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی پوری کریں۔ ڈاکٹر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر قلم پکڑ کے فارم پر دستخط کر دیے۔ اسے لگا جیسے اس ایک دستخط نے اسے کسی انجانے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ اگلے 2 گھنٹے داؤد کے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ پھر نرس باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، لیکن بچہ بہت کمزور ہے، اسے ابھی نرسری میں رکھنا پڑے گا۔ داؤد نے اس ننھی سی جان کو دیکھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اسے لگا جیسے یہ بچہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور وہ لڑکی؟ اس نے پوچھا۔ وہ بھی ہوش میں نہیں ہے، اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جب اسے ہوش آئے گا تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ نرس نے جواب دیا اور بچے کو لے کر نرسری کی طرف چلی گئی۔ داؤد وہیں کھڑا رہ گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان دستک دے چکا تھا۔ وہ وارڈ کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، جہاں وہ لڑکی، جس کا نام اب تک اسے معلوم نہیں تھا، زندگی اور موت کی جنگ جیت کر بے سود لیتی تھی۔ اگلی صبح تک بارش تھم چکی تھی، لیکن ہسپتال کی راہداریوں میں وہی مخصوص بو اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ داؤد ساری رات ہسپتال کے اس بینچ پہ بیٹھا رہا۔ اس کے کپڑے اب سوکھ کر اکڑ سے گئے تھے اور آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈورا نمایاں تھے۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ دادی گھر پہ پریشان ہوں گی، لیکن اس لڑکی کو اس حال میں چھوڑ کے جانا اسے گوارا نہیں تھا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب نرس وارڈ سے باہر آئی۔ مسٹر داؤد، آپ کی مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ کافی گھبرائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ ملنا چاہیں تو مل لیں، شاید وہ آپ کو دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہو جائے۔ داؤد نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک لمبا سانس بھر کر وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور کھڑکی سے چھنتی ہوئی دھوپ عدن کے پیلے بڑھتے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ داؤد کو قریب آتے دیکھ کر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ کون ہے آپ؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ داؤد کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ آرام سے، گھبرائے مت، میں وہ ہوں جس کی گاڑی کے سامنے آپ کل رات آئی تھی، میں نے ہی آپ کو یہاں پہنچایا ہے۔ داؤد نے نہایت نرم لہجے میں اسے تسلی دی تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہوئے۔ آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا کمزور ہے، اس لیے ڈاکٹروں نے اسے نرسری میں رکھا ہوا ہے۔ بیٹے کا لفظ سن کر عدن کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کے گھر والوں کا نمبر دیں تاکہ میں انہیں مطلع کر سکوں۔ داؤد نے کرسی بیٹھ کے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ عدن نے تلخی سے ہنستے ہوئے اپنی نظریں پھیر لیں۔ گھر والے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی انتظار نہیں کر رہا ہوگا۔ داؤد کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ دیکھیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی چھوٹی عمر میں اس حال میں سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ عدن کی ہچکیاں بن گئی۔ میرا شوہر؟ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے، اس نے کسی عورت کے لیے مجھے طلاق دے دی۔ میں کہاں جاتی؟ اپنے بھائیوں کے پاس گئی تو وہاں بھابھیوں نے جینا حرام کر دیا۔ بھائی اپنی بیویوں کے سامنے بول نہیں پاتے۔ جب انہیں میری حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بوجھ سمجھ کے گھر سے نکال دیا۔ کل رات میں سڑکوں پہ ٹھوکریں کھا رہی تھی جب مجھے درد شروع ہوا، اور پھر آپ کی گاڑی۔ داؤد خاموشی سے اس کی داستان سنتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دور میں بھی کوئی اتنا بے بس ہو سکتا ہے کہ ایک حاملہ عورت کو اس حال میں سڑک پر مچوٹ چھوڑ دے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 22 سال، عدن نے جواب دیا اور پھر نم آنکھوں سے داؤد کی طرف دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ہسپتال پہنچایا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی۔ میرا نام عدن ہے، میں داؤد ہوں۔ اس نے مختصر اپنا تعارف کروایا۔ ابھی آپ احسان کی بات چھوڑیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں، میں باہر ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو نرس سے کہیے گا۔ داؤد وارڈ سے باہر آیا تو اس کا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کی زندگی بہت ہی منظم تھی، مگر یہ واقعہ اس کی زندگی میں کسی غیر متوقع موڑ کی طرح آیا تھا۔ اس نے نرسری جا کر بچے کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا وجود مشینوں کے درمیان سانس لے رہا تھا۔ داؤد کو اس بچے پہ بلا کا پیار آیا۔ 2 دن گزر گئے۔ داؤد نے دادی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر ہے، مگر وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تیسرے دن جب عدن کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہسپتال والوں نے ڈسچارج کرنے کی بات کی۔ مسٹر داؤد،
मरीज अब घर जा सकती है, लेकिन बच्चे को अभी 2 हफ्ते मजीद नर्सरी में रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसे बताया। दाऊद अदन के पास आया। वो बेड पे बैठी अपनी छोटी सी पोटली संभाल रही थी जो अस्पताल लाते वक्त उसके पास थी। अदन, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। आप कहाँ जाएंगी? अदन के हाथ रुक गए। उसने बेबसी से दाऊद को देखा। मुझे नहीं मालूम, शायद किसी मज़ार पर या किसी फलाही इदारे में चली जाऊंगी। मेरा बच्ची तो अभी यहीं है, मैं इसे छोड़ के कहीं दूर नहीं जा सकती। दाऊद को उसकी हालत देखकर बहुत ही दुख हुआ। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। अदन ने हैरत से सर उठाया। आप क्या कह रहे हैं दाऊद साहब? अदन ने बामुश्किल अपने खुश्क होठों को जंबिश दी। मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? आपने मेरे लिए जो किया वो वही बहुत है। मैं मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। दाऊद ने कमरे के वाहिद कुर्सी खींची और अदन के बेड के करीब बैठ किया। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर संजीदगी उससे कहीं ज़्यादा थी। देखिए अदन, बोझ की बात नहीं है। आप इस वक्त इस हालत में नहीं हैं कि अकेली कहीं जा सके। आपने खुद कहा कि आपके भाई आपको रखने को तैयार नहीं है। बाहर तेज धूप है और अभी आपके जिस्म में इतनी जान नहीं कि आप सड़कों पे पनाह ढूंढती फिरे। मेरा घर बड़ा है, वहाँ मेरी दादी होती है, आपको वहाँ कोई मसला नहीं होगा। अदन ने अपनी नज़रें झुका ली। उसके जहन में हजारों सवालात गर्दिश कर रही थी। एक अजनबी मर्द जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, वो उसे अपने घर ले जाने की बात कर रहा था। क्या ये महफूज होगा? मगर दूसरी तरफ उसका 7 माह का बच्चा नर्सरी में था, जिसे वो छोड़ के कहीं दूर जा ही नहीं सकती थी। मगर मेरा बच्चा, अदन की आवाज़ भर आई। बच्चे का ख्याल डॉक्टर रख रहे हैं। मैं आपको रोज़ाना यहाँ ले आया करूँगा ताकि आप उसे देख सके और अपना दूध पिला सके। जब वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो हम इसे घर ले जाएंगे। दाऊद ने बहुत ही इत्मीनान से उसे समझाया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अदन ने धीरे से सर हिला दिया। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दाऊद ने अस्पताल के तमाम वाजिबात अदा किए और अदन की दवाइयाँ लेकर वार्ड में आया। नर्स ने अदन को व्हील चेयर पर बिठाया और अस्पताल के गेट तक छोड़ने आई। बाहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे कल रात वाली तूफानी बारिश का कोई वजूद ही ना रहा हो। दाऊद ने बहुत ही एहतियात से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अदन को बैठने में मदद दी। गाड़ी में बैठते ही अदन को एक अजीब सी खुशबू आई। ये एक महंगे परफ्यूम और साफ़ सुथरी गाड़ी की खुशबू थी, जो उसकी ज़िंदगी की तलखियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रास्ते भर खामोशी रही। अदन बाहर गुजरते दरख्तों और इमारतों को देख रही थी, मगर उसका दिल अस्पताल की उस नर्सरी में अटका हुआ था, जहाँ उसका छोटा सा वजूद मशीनों के दरमियान सांसें ले रहा था। परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। दाऊद ने स्टीयरिंग मोड़ते हुए जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली। इंशाअल्लाह, अदन ने धीरे से कहा। तकरीबन 20 मिनट बाद गाड़ी एक बहुत बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। चौकीदार ने फौरन गेट खोला और गाड़ी एक वसी लॉन से गुजरती हुई पोरिश में जाके रुकी। अदन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। इतना बड़ा घर उसने सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा था। सफ़ेद रंग की आलीशान इमारत जिसके सामने तरह तरह के फूल खिले थे। आए उतरे, दाऊद ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अदन बहुत ही आहिस्ता से कदम रखती हुई नीचे उतरी। उसकी टांगें अभी भी कांप रही थी। जैसे ही वो बरामदे में पहुंची, अंदर से एक ज़ईफ मगर रोबदार आवाज़ आई। दाऊद पुत्र, आ गया तू? एक उम्र रसीदा खातून जिन्होंने सफ़ेद मलमल का दुपट्टा सर पे ओढ़ रखा था और हाथ में तस्बीह थी, लाठी टेकती हुई बाहर निकली। ये दाऊद की दादी थी, जिन्हें वो प्यार से बड़ी बी कहता था। दाऊद ने आगे बढ़कर उनके हाथ चूमे। जी दादी, मैं आ गया और अपने साथ किसी को लाया हूँ। दादी की नज़र अदन पे पड़ी, जो सहम कर एक तरफ खड़ी थी। दादी ने अपनी ऐनक ठीक की और अदन को सर से पांव तक देखा। ये कौन है पुत्र, और ये इसकी ऐसी हालत क्यों है? दादी ने हैरत और हमदर्दी के मिले जुले लहजे में पूछा। दादी ने दाऊद का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर सोफे की तरफ ले गया। उसने मुख्तसर बताया कि कल रात क्या हुआ था। दादी खामोशी से सुनती रही। कभी कभी उनके मुंह से या अल्लाह खैर और उफ़ो निकल जाता। जब दाऊद ने बात ख़त्म की तो दादी की आंखों में आंसू थे। हाय सदके जाऊं, कितने जालिम लोग हैं जो इस बच्चे को इस हाल में छोड़ के। आ पुत्र, पास आ मेरे। दादी ने अदन को इशारे से बुलाया। अदन डरते डरते दादी के करीब गई तो उन्होंने उसका सर अपनी सीने से लगा लिया। दादी की इस ममता ने अदन का सारा ज़ब्त तोड़ दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। बस कर मेरी जान, अब तो महफूज है, यहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। दाऊद, जा ज़रा जुबैदा को बुला, इससे कहे कि ऊपर वाला मेहमान खाना तैयार करे
और इस बच्चे के लिए गर्म दूध और कुछ खाने को लाए। दादी ने हुक्म जारी किया। कुछ ही देर में जुबैदा आई और अदन को ऊपर वाले कमरे में ले गई। कमरा बहुत ही कुशादा और रोशन था। खिड़की से लॉन का नज़ारा नजर आता था। जुबैदा ने अदन को ताज़ा कपड़े दिए और उसे नहाने में मदद दी। जब अदन साफ सुथरा लिबास पहनकर बिस्तर पर लेटी तो उसे बरसों बाद सुकून का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद जुबैदा एक ट्रे लेकर आई जिसमें यखनी, उबले हुए अंडे और ताज़ा फल थे। बीबी जी, ये दादी अम्मा ने भेजा है, कहा है कि सारा ख़त्म करना है वरना वो खुद आकर खिलाएंगी। जुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अदन ने थोड़ा सा खाया और उसका दिल भर आया था। उसे अपने भाई का घर याद आया जहाँ उसे एक रोटी के लिए भी भाभी की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी और यहाँ एक अजनबी घर में उसे मलका की तरह रखा जा रहा था। शाम के वक्त दाऊद काम से वापस आया तो सबसे पहले दादी के कमरे में गया। कैसी हैं वो? उसने पूछा। सो रही है बेचारी, बहुत ही थकी हुई थी और सदमे में थी। वैसे दाऊद, तूने बहुत ही नेक काम किया है, लेकिन एक बात याद रखना, माशा बहुत जालिम है। कल को लोग पूछेंगे कि ये कौन है तो क्या जवाब देगा? दादी ने फिक्रमंदी से पूछा। दाऊद थोड़ी देर खामोश रहा। दादी, फिलहाल उसकी सेहत अहम है, जब वो ठीक हो जाएगी तो हम कुछ सोचेंगे, अभी तो उसे बस सुकून चाहिए। अगले चंद दिन एक ही रूटीन से गुजरे। दाऊद रोज सुबह नाश्ते की मेज पर अदन से उसकी खैरियत पूछता। अदन अभी भी बहुत ही कम बोलती थी, बस जी या ठीक हूँ तक महदूद रहती। एक सुबह नाश्ते पर दादी ने कहा, दाऊद, आज अदन को अस्पताल ले जाना है ना? इसके बच्चे को देखना है। जी दादी, मैं तैयार हूँ। अदन से कहें कि वो तैयार हो जाए। अस्पताल के रास्ते में अदन की बेचैनी देखने वाली थी। जैसे ही वो नर्सरी पहुंची, उसने शीशे के पार अपनी छोटी सी बेटी को देखा। वो पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां हिल रही थी। अदन की आंखों में चमक आ गई। देखिए दाऊद साहब, आज उसने आंखें खोली थी। उसने खुशी से दाऊद की तरफ मुड़ के देखा। दाऊद ने देखा तो उसे भी एक अजीब सी मुसरत हुई। हाँ, ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अदन शर्मा के दोबारा बच्चे को देखने लगी। ये पहला मौका था जब इन दोनों के दरमियान कोई गैर रस्मी बात हुई थी। वापसी पर दाऊद ने गाड़ी एक कपड़ों की दुकान के सामने रोकी। यहाँ क्यों रुके हैं? अदन ने पूछा। आपके पास पहनने को कुछ नहीं है सिवाय इन 2 जोड़ों के जो दादी ने दिया है। अंदर चले और अपने लिए कुछ सूट पसंद करें। नहीं नहीं दाऊद साहब, इसकी जरूरत नहीं है। अदन ने फौरन इनकार किया। अदन, बहस मत करें, ये हुक्म है, गुजारिश नहीं। दाऊद ने थोड़ा सख्ती से कहा, मगर उसकी आंखों में शरारत थी। अदन को खामोशी से उसके पीछे जाने पड़ा। दुकान के अंदर कदम रखते ही वो दंग रह गई। इतने महंगे और खूबसूरत कपड़े। दाऊद ने खुद 4-5 अच्छे सूट निकाले और सेल्स गर्ल से कहा कि इन्हें पैक कर दे। अदन बस बुत बनी खड़ी रही। उसे लगा जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा है। घर वापसी पर जब दादी ने नए कपड़े देखे तो बहुत ही खुश हुई। वाह पुत्र, बड़े सोने रंग चुने तूने, अदन पर बहुत जचेंगे। रात के खाने के बाद अदन अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। आसमान साफ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसे अपने पुराने दिन याद आए, अरसलान के साथ बीते वो तल्ख लम्हात जब वो जरा सी बात पर हाथ उठा देता था। उसे याद आया कि कैसे अरसलान ने उसे धक्का देकर घर से निकाला था, सिर्फ इसलिए कि वो हामला थी और वो अभी बाप नहीं बनना चाहता था। उसकी सोचों के तसलसल को एक दस्तक ने तोड़ा। दाऊद खड़ा था। आप सोए नहीं अभी तक? उसने पूछा। बस नींद नहीं आ रही थी, हवा अच्छी लग रही थी, अदन ने जवाब दिया। अदन, मैंने आपके भाई से बात करने की कोशिश की थी, दाऊद ने धीरे से कहा। अदन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्यों? क्या उन्होंने कुछ कहा? मैंने उन्हें बस ये बताया कि आप महफूज हैं। उन्होंने कहा कि वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो आपको पहचानते तक नहीं। दाऊद की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। अदन की आंखों से एक आंसू टपका। मुझे मालूम था यही होगा। मायूस ना हो, जब तक आप यहाँ हैं आपको किसी भाई या शौहर की ज़रूरत नहीं है, दाऊद ने यकीन दिलाया। उसी दौरान घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दादी के कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ें आने लगी। लगता है सहर आ गई, दाऊद ने थोड़ा बेजारी से कहा। सहर कौन है? अदन ने पूछा। मेरी कज़न है, दादी चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, मगर वो। खैर, आप अंदर चले और आराम करें। दाऊद ये कहकर नीचे चला गया। अदन के दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगा कि सुकून के ये चंद दिन शायद अब ख़त्म होने वाले हैं। नीचे सहर अपने मखसूस बुलंद लहजे में दादी से बातें कर रही थी। दादी, आपको अंदाज़ा भी है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। और दाऊद कहाँ है?
وہ فون بھی نہیں اٹھاتا میرا۔ سحر ایک ماڈرن اور ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی زبان اور لہجہ اکثر دوسروں کو چبھتا تھا۔ جیسے ہی داؤد لاؤنج میں آیا، سحر اس کی طرف لپکی۔ او مائی گاڈ داؤد، تم کتنے دبلے ہو گئے ہو، کیا مصروفیت ہے آج کل؟ داؤد نے رسمی سی مسکراہٹ دی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس بزنس ہے سحر، اور کچھ نہیں۔ ابھی باتیں چل ہی رہی تھی کہ زبیدہ اوپر سے خالی ٹرے لے کر نیچے آئی۔ زبیدہ، یہ اوپر کس کے لیے کھانا گیا تھا؟ سحر نے تجسس سے پوچھا۔ دادی اور داؤد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دادی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پتر، ایک مہمان آئی ہوئی ہے، داؤد کی دور کی جاننے والی ہے۔ جاننے والی؟ کون سی جاننے والی؟ مجھے تو کسی کا نہیں بتایا تم نے داؤد۔ سحر نے مشکوک نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ سحر، ہر بات تمہیں بتانا ضروری نہیں ہوتی، داؤد نے دو ٹوک جواب دیا۔ سحر کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ اچھا، تو ایسی کیا خاص بات ہے اس مہمان میں جو اسے اوپر مہمان خانے میں رکھا گیا ہے؟ میں خود دیکھ کر آتی ہوں۔ سحر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اوپر پہنچ چکی تھی۔ عدن کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جب دروازہ دھڑاک سے کھلا، سحر اندر داخل ہوئی اور جائے نماز پر بیٹھی عدن کو دیکھ کر رک گئی۔ عدن نے سلام پھیرا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم ہو وہ مہمان؟ سحر نے عدن کو اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی عجیب سی چیز ہو۔ کون ہو تم؟ اور داؤد سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ عدن کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ سحر، نیچے آؤ، داؤد کی گرجدار آواز آئی۔ وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ نہیں داؤد، مجھے جاننا ہے کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی گاؤں کی اجڑ سی لگ رہی ہے۔ اس کے گلے میں یہ ہسپتال کا کارڈ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سحر نے عدن کے بیڈ پہ پڑے کارڈ کی طرف اشارہ کیا جس پہ گائنی وارڈ لکھا تھا۔ سحر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ او مائی گاڈ، یہ حاملہ ہے، یہ اس کا بچہ ہوا ہے۔ داؤد، تم نے کسی سڑک چھاپ عورت کو جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو ہمارا سوچو۔ خاموش ہو جو سحر۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک لفظ بھی اور نکالا تو تم اسی وقت اس گھر سے باہر ہوگی۔ دادی بھی اوپر آ گئی تھی۔ سحر پتر، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ بیچاری مشکل میں تھی، داؤد نے انسانیت کے ناطے مدد کی ہے۔ انسانیت؟ دادی، آپ کو پتہ ہے سوسائٹی میں کیا باتیں ہوں گی؟ لوگ کہیں گے کہ داؤد کا اس لڑکی کے ساتھ۔ میرا مطلب ہے کوئی بھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ سحر نے زہر اگلنا جاری رکھا۔ عدن کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھاما اور دیوار کا سہارا لے لیا۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، عدن نے روتے ہوئے کہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے عدن، داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ داؤد نے اسے ہاتھ لگایا تھا۔ عدن کو ایک بجلی کا جھٹکا سا لگا، مگر داؤد کی گرفت میں ایک تحفظ تھا۔ اس نے سحر کی طرف دیکھا۔ سحر، تم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہی ہو؟ اور دادی، اگر سحر نے اس بارے میں باہر کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سحر غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر پیر پٹکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ دادی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ پتر، سحر غلط نہیں کہہ رہی، باتیں تو ہوں گی، اب تجھے اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ داؤد نے عدن کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا۔ میں حل ڈھونڈ لوں گا دادی، آپ بس عدن کا خیال رکھیں۔ اگلا پورا دن گھر میں ایک تناؤ کی سی کیفیت رہی۔ عدن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس ہنستے بستے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ شام کو زبیدہ کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانے سے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد داؤد خود اوپر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ عدن، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بھوک نہیں ہے داؤد صاحب۔ دیکھیں، سحر کی باتوں کو دل پہ مت لیں، وہ ایسے ہی ہے۔ دادو نے اسے سمجھایا ہے، میں نے کچھ سوچا ہے۔ آپ کا بچہ اب ماشاء اللہ صحت مند ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگلے 3-4 دن میں اسے ڈسچارج کر دیں گے۔ یہ سن کر عدن کے چہرے پر تھوڑی رونق آئی۔ سچی؟ جی، لیکن ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد آپ اسے لے کر کہاں جائیں گی؟ سوسائٹی کے لوگ، پولیس، کاغذات، ہر جگہ باپ کا نام پوچھا جائے گا۔ عدن کی خاموشی داؤد کے سوال کا جواب تھی۔ عدن، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ شاید آپ کو یہ عجیب لگے یا شاید آپ کہیں کہ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ داؤد تھوڑا ہچکچایا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نکاح کر لیں۔ عدن کو لگا جیسے اس کے کان بجے ہو۔ نکاح؟ مگر کیوں؟ تاکہ اس بچے کو ایک نام مل سکے، تاکہ کوئی آپ پر یا اس معصوم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کو وہ تمام حقوق دوں گا جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں۔
آپ اس گھر میں عزت سے رہیں گی۔ مگر داؤد صاحب، آپ کا معیار، آپ کی زندگی، میں تو ایک طلاق یافتہ ہوں، میرا ایک بچہ ہے۔ محبت اور عزت معیار دیکھ کر نہیں دی جاتی عدن۔ میں نے جب آپ کو اس رات سڑک پہ دیکھا تھا تبھی سے مجھے لگا تھا کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے، میں اس رشتے کو نام دینا چاہتا ہوں۔ عدن نے داؤد کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی، بس ایک سچا تحفظ تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکا دیا، یہ اس کی خاموش رضامندی تھی۔ اگلے 2 دن گھر میں خاموشی سے تیاریاں ہوتی رہی۔ دادی بہت خوش تھی، اگرچہ انہیں ڈر تھا کہ معاشرہ شادی کو کیسے قبول کرے گا، مگر انہیں اپنے پوتے پر پورا بھروسہ تھا۔ نکاح والے دن عدن نے وہی سادہ سا جوڑا پہنا تھا جو داؤد نے اسے خرید کر دیا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی۔ مولوی صاحب آئے، گواہ موجود تھے۔ عدن نور، کیا آپ کو داؤد احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عدن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر داؤد پر ڈالی جو سفید شلوار قمیض میں بہت ہی وجیہہ لگ رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نکاح کے بعد دادی نے عدن کو گلے لگایا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ داؤد نے عدن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب آپ تنہا نہیں ہیں عدن داؤد، اس نے مسکرا کے کہا، لیکن ابھی امتحان باقی تھا۔ جیسے ہی نکاح کی خبر شہر تک پہنچی، اس کا دل جل اٹھا۔ اس نے عدن کے پہلے شوہر کی معلومات حاصل کی اور اپنے فون سے عدن کے سابقہ شوہر ارسلان کا نمبر ملایا۔ ہیلو ارسلان، تمہاری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ بھی ایک کروڑ پتی بزنس مین سے۔ اگر تم چاہو تو اپنا بچہ واپس لے سکتی ہو، اور اس کے بدلے تمہیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ سحر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ نکاح کی وہ سادی سی تقریب ختم ہوئی، 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر عدن کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک اپنی ترتیب پر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے اسی کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی جس سے اب اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جہاں مہندی تو نہیں تھی، مگر نکاح کے کاغذات پر لگے سیاہی کے نشان اسے بتا رہے تھے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور داؤد اندر داخل ہوا۔ اس نے ابھی تک وہی سفید لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کی آستینیں اب کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو شاید ایک بڑی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ داؤد نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ عدن فوراً کھڑی ہوگی۔ جی، بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ داؤد نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ عدن، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نکاح صرف اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو چھت مل جائے، بلکہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو وہ عزت ملے جس کی آپ حقدار ہیں۔ آپ اس گھر کی مالکن ہیں جیسے دادی ہیں۔ عدن نے اپنی نظر جھکا لی۔ داؤد صاحب، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے اپنی اتنی بڑی زندگی، اپنا نام مجھ جیسی لڑکی کے نام کر دیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، داؤد نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہاں، کل صبح ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر بچے کی رپورٹ بہتر آئی تو وہ اسے کل ڈسچارج کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی عدن کے چہرے پر ایک دم سے رونق آ گئی۔ سچ؟ کیا میں اسے گھر لا سکوں گی؟ جی بالکل، داؤد نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ اب آپ آرام کریں، صبح جلدی نکلنا ہے۔ عدن بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے نیند غائب تھی۔ وہ بار بار اس ننھے سے وجود کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے وہ کل اپنی سینے سے لگا کر اسے گھر لائے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی، عدن تیار ہو چکی تھی۔ اس نے وہی گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو داؤد نے اسے خرید کر دیا تھا۔ جب وہ نیچے آئی تو دادی ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ آپ پتر بیٹھ، آج تو میری بہو بہت ہی سونی لگ رہی ہے، دادی نے پیار سے کہا۔ عدن شرما گئی اور خاموشی سے دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ داؤد بھی کچھ دیر سے نیچے آ گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ دونوں بہت ہی کم بولے، مگر ایک خاموش مفاہمت ان کے درمیان موجود تھی۔ ہسپتال پہنچ کر عدن سیدھی نرسری کی طرف بھاگی۔ شیشے کے اس پار اس کا بیٹا آج نیلے رنگ کی چھوٹی سی قمیض پہنے لیٹا ہوا تھا جو ہسپتال والوں نے اسے پہنائی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور مسکرا کے کہا، مبارک ہو، بچہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں۔ عدن نے جب پہلی بار اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ وہ لمس تھا جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ داؤد دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔
گاڑی میں واپسی کے وقت بچہ عدن کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ آپ نے اس کا کوئی نام سوچا ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ عدن نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر داؤد کی طرف دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ اب یہ آپ کا بھی تو بیٹا ہے۔ داؤد کو عدن کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی سے ڈرائیونگ کی اور پھر بولا، ہم اس کا نام ایان رکھیں گے، ایان داؤد۔ ایان بہت پیارا نام ہے، عدن نے دہرایا۔ جب وہ گھر پہنچے تو دادی نے ایان کا استقبال صدقے اور خیرات سے کیا۔ زبیدہ نے پورے گھر میں اگربتیاں جلائی تھیں اور ایک جشن کا سماں تھا۔ دادی نے ایان کو اپنی گود میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہائے میرا سونا پتر، اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ اگلے چند دن گھر میں ایک نئی چہل پہل رہی۔ ایان کی رونے کی آوازیں، اس کے کپڑوں کی خوشبو اور عدن کی مصروفیات نے گھر کے در و دیوار کو زندہ کر دیا تھا۔ داؤد بھی اب آفس سے جلدی آنے لگا تھا۔ وہ آتے ہی سب سے پہلے ایان کے پاس جاتا، اسے گود میں لیتا اور اس کے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک شام جب عدن لاؤنج میں ایان کو دودھ پلا کر سلا رہی تھی، داؤد پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عدن، میں سوچ رہا ہوں کہ ایان کے لیے ایک الگ نرسری تیار کروائی جائے۔ اوپر والے کمرے کے ساتھ جو چھوٹا کمرہ ہے اسے ہم ایان کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، عدن نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ آپ خوش نہیں ہیں؟ داؤد نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس میں سوچ رہی تھی کہ سحر اب دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ اس دن اس نے جو باتیں کی وہ مجھے ابھی تک چبھتی ہیں۔ داؤد کا چہرہ تھوڑا سخت ہوا۔ سحر کی فکر مت کریں، میں نے اسے صاف منع کر دیا ہے کہ وہ اس گھر میں قدم نہ رکھے، اور دادی نے بھی اسے سمجھا دیا ہے۔ لیکن داؤد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سحر اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ شہر کے ایک دوسرے کونے میں بیٹھی ارسلان سے مسلسل رابطے میں تھی۔ ارسلان جو ایک لاؤبالی اور نشئی قسم کا انسان تھا، سحر کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اسے عدن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے پیسے چاہیے تھے، اور سحر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ ایان کا مطالبہ کرے گا تو داؤد اسے خاموش رہنے کے لیے لاکھوں روپے دے گا۔ اگلے دن جب داؤد آفس میں تھا اور دادی سو رہی تھی، گھر کی گھنٹی بجی۔ زبیدہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بکھرے ہوئے بالوں اور گندے کپڑوں والا شخص کھڑا تھا۔ عدن کہاں ہے؟ اسے بلاؤ باہر، ارسلان نے اونچی آواز میں کہا۔ عدن نے جب برآمدے سے ارسلان کی آواز سنی تو اس کے ہاتھوں سے ایان کا فیڈر گر گیا۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ اپنی بیوی اور بچے سے ملنے نہیں آ سکتا؟ ارسلان نے بدتمیزی سے ہنستے ہوئے کہا۔ سنا ہے تم نے کسی امیر زادی سے پھنس کر شادی کر لی ہے، اور میرا بچہ بھی اسے دے دیا ہے۔ خاموش ہو جو ارسلان، تم نے خود مجھے گھر سے نکالا تھا، تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، اب تم کس حق سے یہاں آئی ہو؟ عدن نے ہمت جمع کر کے کہا۔ حق وہ عدالت بتائے گی، یہ بچہ میرا خون ہے، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ ارسلان نے آگے بڑھ کے عدن کا بازو پکڑنے کی کوشش کی کہ تبھی پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی مروڑ دی۔ داؤد آ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی جو ارسلان کو بھسم کر سکتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی اور میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ داؤد نے ارسلان کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ ارسلان تھوڑا لڑکھڑا گیا مگر پھر سنبھل گیا۔ اوہ، تو تم ہو وہ نئے شوہر؟ دیکھو بھائی، مجھے لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی، یہ عورت میری منکوہا تھی اور وہ بچہ میرا ہے، مجھے میرا بچہ دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ تمہیں طلاق کے کاغذات یاد ہے؟ داؤد نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم نے تحریری طور پر عدن کو آزاد کیا تھا اور بچے کے تمام حقوق سے دست برادری کا اظہار کیا تھا۔ میرے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہے، وہ تو میں نے غصے میں لکھے تھے۔ عدالت میں وہ نہیں چلیں گے، ارسلان چلایا۔ عدالت میں کیا چلے گا اور کیا نہیں وہ میرا وکیل دیکھ لے گا۔ ابھی تم اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ داؤد نے فون نکالا۔ ارسلان نے دیکھا کہ داؤد واقعی ہی پولیس کو کال کر رہا ہے تو وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں واپس آؤں گا، میں تمہیں چین سے رہنے نہیں دوں گا۔ ارسلان کے جانے کے بعد عدن فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ ایان جو اندر سو رہا تھا شور کی وجہ سے جاگ گیا اور رونے لگا۔ داؤد نے جھک کر عدن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عدن اٹھے، گھبرائے مت، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ داؤد صاحب، وہ ایان کو لے جائے گا، وہ بہت ہی برا انسان ہے، وہ ایان کو نقصان پہنچائے گا، عدن نے سسکتے ہوئے کہا۔ داؤد نے عدن کو سہارا دے کر اٹھایا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی ایان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔
میں نے آج ہی اپنے وکیل سے بات کی ہے، ہم آیان کی باقاعدہ قانونی ایڈپشن کے کاغذات تیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان کا کوئی قانونی دعویٰ باقی نہیں رہے گا۔ اس واقعے کے بعد گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ داؤد نے 2 گارڈز گیٹ پہ کھڑے کر دیے اور عدن کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اکیلی باہر نہ نکلے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ آیان اب 3 ماہ کا ہو گیا تھا۔ وہ پہچاننے لگا تھا اور داؤد کو دیکھتے ہی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں مارنے لگتا۔ داؤد اور عدن کے درمیان بھی اب ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رات کو دیر تک بیٹھ کر آیان کے مستقبل کی باتیں کرتے۔ داؤد کو اب محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی جو پہلے صرف کام اور پیسوں کے گرد گھومتی تھی، اب ایک مقصد پا چکی تھی۔ اسے گھر آنے کی جلدی ہوتی تھی۔ اسے عدن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے اور آیان کی معصوم ہنسی میں وہ سکون ملتا تھا جو اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملا تھا۔ رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ داؤد بالکنی میں کھڑا تھا۔ عدن اس کے لیے کافی لے کر آئی۔ آپ کیا سوچی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ داؤد نے کافی کا مگ تھاما اور مسکرایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس رات اگر میں نے وہ شارٹ کٹ نہ لیا ہوتا یا اگر میری گاڑی کی بریک تھوڑی لیٹ لگتی تو آج میری زندگی کتنی خالی ہوتی۔ عدن نے نظریں جھکا لی۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی اور مجھے آپ جیسا فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ نہیں ہوں عدن، بس ایک انسان ہوں جس نے اپنی خوشی ڈھونڈ لی ہے۔ داؤد نے عدن کا ہاتھ تھاما۔ اس بار عدن نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ واقعی ہی ایک مکمل خاندان ہے، مگر سحر کی اگلی چال ابھی باقی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان ناکام ہو گیا ہے تو اس نے اب عدن کے بھائیوں کو اکسا کر خاندانی وقار کا مسئلہ بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کا اگلا قدم عدن کی ساکھ پر حملہ کرنا تھا تاکہ داؤد کے دل میں اس کے لیے شک پیدا کیا جا سکے۔ ایک صبح جب داؤد ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اس کی نظر ایک مقامی میگزین کی گوسم کالم پہ پڑی۔ وہاں کسی کا نام نہیں لکھا تھا، مگر تمام اشارے داؤد اور عدن کی طرف تھے۔ لکھا تھا کہ ایک مشہور بزنس ٹائکون نے ایک ایسی لڑکی کو پناہ دی ہے جس کا ماضی داغدار ہے اور وہ بچہ بھی شاید کسی اور کا ہے۔ داؤد کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے اخبار کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کسی کی کارستانی ہے۔ اسی وقت عدن نیچے آئی۔ اس نے داؤد کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا داؤد صاحب، سب ٹھیک تو ہے؟ داؤد نے اخبار چھپا لیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں ذرا جلدی نکل رہا ہوں، ایک میٹنگ ہے۔ داؤد سیدھا سحر کے گھر پہنچا۔ سحر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسے لگا کہ اس کی چال چل گئی ہے۔ او داؤد، آؤ نا، تم نے وہ خبر پڑھی؟ میں تو سن کے دھنگ رہ گئی کہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں، کیسی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ سحر نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ سحر یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ داؤد کی آواز دبی دبی مگر خوفناک تھی۔ میں کیوں کروں گی؟ میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گندگی سے نکل آؤ۔ دیکھو داؤد، ابھی بھی وقت ہے، اس لڑکی کو نکالو اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو۔ داؤد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سن لو سحر، عدن میری بیوی ہے اور ایان میرا بیٹا ہے۔ اگر اب تمہاری طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت ہوئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری رشتہ دار ہو۔ میں تمہارے خلاف ہتک عزت کا ایسا کیس کروں گا کہ تم ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہو گی۔ سحر کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ داؤد اس حد تک جا سکتا ہے۔ داؤد وہاں سے نکل آیا، مگر اس کے ذہن میں ایک بات صاف تھی۔ اسے عدن کو اس گندگی سے بچانے کے لیے اسے اس شہر سے دور لے جانا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے لندن شفٹ ہو جائیں گے، جہاں اس کا بزنس بھی تھا اور وہاں انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ شام کو اس نے گھر آ کر دادی اور عدن کو اپنا فیصلہ سنایا۔ لندن؟ اتنی دور؟ دادی نے حیرت سے کہا۔ جی دادی، وہاں کا ماحول ایان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہم سب سکون سے رہیں گے۔ عدن خاموش رہی۔ اسے لندن جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ داؤد اس کے لیے اتنا کچھ سوچ ہے۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ عدن اب ایک نئی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ ایک دوپہر جب دادی سو رہی تھی اور عدن کچن میں زبیدہ کے ساتھ مصروف تھی، ایان اپنے جھولے میں برآمدے میں پڑا تھا۔ گارڈ گیٹ پر تھے، مگر ارسلان پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے اس نے ایان کو اٹھایا، ایان نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ عدن بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان ایان کو لے کر دیوار کی طرف بھاگ رہا ہے۔ چھوڑو میرے بچے کو ارسلان، رکو! عدن اس کے پیچھے بھاگی۔ ارسلان نے اسے دھکا دیا اور دیوار پار کرنے لگا۔ عدن نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ارسلان کی ٹانگ پکڑ لی۔ ارسلان نے غصے میں ایان کو ایک طرف فرش پہ پٹکنے کی کوشش کی،
مگر عین اسی وقت داؤد کا گارڈ وہاں پہنچ گیا اور اس نے ارسلان کو دبوچ لیا۔ ایان محفوظ تھا مگر عدن اسی صدمے سے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جب داؤد گھر پہنچا تو پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ ایان دادی کی گود میں رو رہا تھا اور عدن اپنے کمرے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ارسلان کو پولیس لے جا چکی تھی۔ داؤد عدن کے پاس گیا۔ اس نے عدن کا ہاتھ تھاما۔ عدن دیکھیں، اب بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ عدن نے آنکھیں کھولی اور داؤد کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے لے جاتا داؤد صاحب، وہ میرے ایان کو مار دیتا، اب کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ ارسلان اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اس پر اقدام قتل اور اغوا کا ایسا کیس بنوایا ہے کہ اسے 10 سال سے پہلے ضمانت نہیں ملے گی۔ داؤد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ عدن کا خوف اب دور کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اگلے دن وہ سب ایئرپورٹ پر تھے۔ لندن کی فلائٹ تیار تھی۔ دادی، داؤد، عدن اور چھوٹا ایان۔ جیسے ہی جہاز نے پرواز بھری، عدن نے کھڑکی سے نیچے پھیلتے ہوئے شہر کو دیکھا۔ اسے وہ بارش والی رات یاد آئی جب وہ تنہا اور بے سہارا تھی، اور پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے داؤد کو دیکھا جو ایان کو کھلانے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کے کٹھن راستوں پر اگر ایک سچا ہمسفر مل جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لندن کی سرد مگر پرسکون صبح میں سورج کی مدھم سی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ عدن نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیوار پر لگی اپنی اور داؤد کی شادی کی تصویر پر نظر پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لندن میں انہیں آئے 2 سال بیت چکے ہیں۔ ان 2 سالوں نے عدن کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد عورت اور ایک بہترین ماں بن چکی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر ایان کے چھوٹے سے بیڈ کی طرف دیکھا جو اب ماشاء اللہ 2.5 سال کا ہو چکا تھا اور گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے سنہری بال اور معصوم چہرہ دیکھ کر عدن کے دل سے ایک گہری دعا نکلی۔ وہ نیچے کچن میں آئی تو داؤد پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپرن باندھ رکھا تھا اور ایان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ داؤد بزنس کے ساتھ ساتھ گھر اور خاندان کو وہ وقت دیتا تھا جس کی عدن نے کبھی تمنا نہیں کی تھی۔ صبح بخیر مسز داؤد۔ داؤد نے مسکرا کے مڑ کے اسے دیکھا۔ آج آپ تھوڑا دیر سے اٹھی۔ عدن نے مسکرا کر چائے کی کیتلی چولہے پہ رکھی۔ بس رات کو ایان کو سنبھالتی تھوڑا دیر ہو گئی تھی۔ آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں، میں بنا دیتی۔ داؤد اس کے قریب آیا اور بہت ہی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عدن، میں نے تم سے اس دن وعدہ کیا تھا جب ہم نے نکاح کیا تھا کہ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جو تم سے چھین لی گئی تھی۔ یہ کوئی زحمت نہیں، یہ میری خوشی ہے۔ عدن کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ ان 2 سالوں میں داؤد نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی احسان کے تحت آئی ہے۔ اس نے ایان کو اپنا نام ہی نہیں بلکہ اپنی روح کا حصہ بنا لیا تھا۔ ارسلان کا قصہ اب ایک پرانا خواب بن چکا تھا اور شہر کی نفرتیں اب ان کی خوشیوں کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر دادی بھی آ گئی جو یہاں کے ماحول میں اب کافی خوش تھی۔ ایان بھی اٹھ چکا تھا اور بابا بابا کہتے ہوئے داؤد کی گود میں جا بیٹھا۔ دادی دیکھیں، ایان اب کتنا بڑا ہو گیا ہے، عدن نے ایان کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، یہ سب تیری اور داؤد کی محبت کا صدقہ ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ دادی نے دعا دی۔ ناشتے کے بعد داؤد نے عدن کو باغ میں چلنے کو کہا۔ لندن کے اس خوبصورت موسم میں ان کا چھوٹا سا باغ رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ عدن، میں نے پاکستان میں اپنے وکیل سے بات کی ہے۔ ارسلان کی سزا میں مزید توسیع ہو گئی ہے اور اس نے اب کبھی واپس نہ آنے کا حلف نامہ بھی دے دیا ہے۔ اب ہمیں ماضی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ داؤد نے اسے اطمینان دلایا۔ عدن نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ داؤد صاحب، میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان کے حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اگر اسے اللہ پر یقین ہو اور کوئی مخلص سہارا مل جائے تو وہ دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا۔ داؤد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اور تم نے مجھے یہ سکھایا کہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا بلکہ سکون کا نام ہوتا ہے جو ایک مخلص شریک حیات کے ساتھ ملتا ہے۔ تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جو اللہ نے اس بارش والی رات قبول کی تھی۔ ایان دور گھاس پر کھیل رہا تھا اور اس کی ہنسی پورے باغ میں گونج رہی تھی۔ عدن نے داؤد کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب اس کے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا،
وہ جانتی تھی کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مگر جب تک داؤد کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سورج جب پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جو ان کی نئی اور روشن زندگی کا استعارہ تھا۔